नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और नाज़रीन मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज सबसे पहले जिक्र करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के उस कंप्यूटर सेंटर का जो जम्मू में वाक़ है। जैसा कि आप जानते हैं, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नौजवान नस्ल को ख़ास तौर से बेरोज़गार नौजवानों को कंप्यूटर की असली तालीम से आरास्ता करने और डिजिटल दुनिया से उर्दू ज़बान को जोड़ने में नुमाया और मुफीद किरदार अदा कर रही है। इस मकसद के लिए उसने मुल्क भर में उर्दू के कंप्यूटर सेंटर कायम कर रखे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकिज़ में तलबा न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि इसके साथ कंप्यूटर की तालीम भी इन्हें उर्दू ज़बान में ही मिल रही है। इस तरह वो अपने लिए रोजगार का रास्ता भी हमवार करते हैं और जिंदगी की दूसरी सरगर्मियों में भी कंप्यूटर को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में कायम NCPUL का कंप्यूटर सेंटर कामयाबी के साथ चल रहा है। इस कंप्यूटर सेंटर से अब तक 100 से ज्यादा तालिब इल्मों ने उर्दू जबान में कंप्यूटर की तकनीकी तालीम हासिल की है। इससे रोजगार हासिल करने में इन्हें कामयाबी मिली है। रियासत के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में नेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर 2017 से सरगर्म है और उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे इस सेंटर में हम यहाँ पे DCA करवाते हैं, जो कि जिसमें कि हमारा कंप्यूटर के साथ साथ हम लोग उर्दू लैंग्वेज भी करवाते हैं। ये उर्दू लैंग्वेज हमारी HRD मिनिस्ट्री ने जो है NCPUL के थ्रू हमारे यहाँ पे कोर्स चलता है 1 साल का। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों कस्बे के लोग आते हैं और आते भी बहुत दूर दूर इलाके से आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लाइंग मंडाल साइड से आते हैं, ये बेली चराना साइड से, अरनिया, सांबा, वहाँ इतनी दूर दूर से भी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कोर्स करने के लिए आते हैं। और वजह ये भी होती है उनकी कोर्स करने की, क्योंकि यहाँ पे हम उनको उर्दू भी सिखाते हैं, क्योंकि हमारे NCPUL में जो है कंप्यूटर के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज को भी उन्होंने तवज्जो दिया हुआ है। उर्दू लैंग्वेज का फ़ायदा यहाँ पे इसलिए हो जाता है स्टूडेंट्स को कि कल को अगर कहीं पे जैसे जॉब वगैरह की फॉर्म्स वगैरह निकलती हैं, एप्लीकेशन निकलती हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे JNK स्टेट में जो है जो उर्दू लैंग्वेज जो है वो मस्ट है। तो श्रीनगर में तो सब लोग उर्दू जानते ही जानते हैं, बट हमारे यहाँ जम्मू के लोग जो है उर्दू ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे HRD मिनिस्टर ने जो ये कदम उठाया, जो हमें ये कोर्स यहाँ पे दिया है NCPUL के थ्रू, तो उर्दू के होने की वजह से वो बच्चे यहाँ की उर्दू सीख पाते हैं और कल को जब जॉब्स वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह निकलते हैं वो इजीली उनको भर सकते हैं, उनको इजीली उनको नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है उनके लिए। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से NCPUL के 1 साला कंप्यूटर कोर्स की तदरीस व तरबियत का यहाँ पूरा इंतजाम मौजूद है। कोर्स में तालिब इल्मों को तमाम बुनियादी बातों की जानकारी के साथ असातिज़ा एक बेहतर माहौल में कंप्यूटर की जदीद तरीन तालीम उर्दू ज़बान में देते हैं। तलबा को आसान उर्दू ज़बान में ही कोर्स का मटीरियल मुफ्त फराहम किया जाता है। इसके अलावा कोर्स मुकम्मल होने पर कंप्यूटर सेंटर की जानिब से तलबा के लिए रोजगार फराहम कराने की भी कोशिश की जाती है। कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह हैं, तो उसके साथ साथ ये मिनिस्टर ऑफ HRD की वजह से उन्होंने रखा है कि NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना। तो जैसे DCA के यहाँ पे बच्चे सीखने वगैरह आते हैं और यहाँ पे हम उर्दू पढ़ाते हैं इनको। तो ऐसे लैब्स वगैरह में भी प्रैक्टिकली इन पे वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह उर्दू के बारे में इनको नॉलेज दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी मतलब वहाँ पे भी हम थोड़ी आधे घंटे की क्लास वहाँ पे लगाते हैं, आधे घंटे की हम इनकी थ्योरी वगैरह या प्रैक्टिकली करवाते हैं। तो एक दिन ऐसे यहाँ पे क्लास होती है, दूसरे दिन हम थ्योरी लैब वगैरह में करवा देते हैं। गरीब तालिब इल्मों के ख्वाबों को पूरा करने वाला NCPUL का ये कंप्यूटर सेंटर काफी कम रकम में कंप्यूटर की तकनीकी तालीम फराहम करा रहा है। तलबा मानते हैं कि NCPUL का ये कोर्स बाजार की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। यहाँ मामूली रकम अदा करके इन्हें वो तमाम सहूलतें दस्तयाब कराई जाती हैं जिनके लिए प्राइवेट इदारों में अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ती है। इस तरह कम खर्च में तलबा रोजगार हासिल करने के लायक हो जाते हैं। DCA प्लस उर्दू इंस्टीट्यूट में यहाँ पे टीचिंग लेने के लिए आते हैं। मतलब हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि आजकल जैसे हमारा यूथ भूलता जा रहा है कि हम लोगों को एक मतलब इंग्लिश के साथ हमें उर्दू की प्रेफरेंस भी क्या होती है, क्या अहमियत है हमारे JNK में उर्दू की। जैसे कि हमारे यहाँ पे तहसीलदार के जॉब्स के लिए फॉर्म्स लगते हैं, बच्चे कुछ अप्लाई नहीं कर पाते हैं,
اس وجہ سے کیونکہ ہم اردو کو پریفرنس نہیں دے پا رہے ہیں. انگلش ہی سب کچھ نہیں ہے, اردو بھی ہے ہمارے JNK کے لیے. اگر ہم کل کو یہاں سے ڈپلوما لے کر جاتے ہیں تو اگر ہم سیکٹریٹ میں جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو اردو ہمارے لیے بہت اچھا سبجیکٹ ہے, اس لیے ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. ریاست جموں کشمیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے, جس سے اردو جاننے والوں کو سرکاری اور غیر سرکاری ملازمتیں نسبتاً آسانی سے مل سکتی ہیں. اس لیے یہ اردو کمپیوٹر کورس ریاست کے نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کورس کو مکمل کر کے جموں میں رہنے والے طلباء نہ صرف سرکاری ملازمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ خود اپنا روزگار پیدا کر کے اپنی کفالت آپ کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اسی میں ملک کی ترقی بھی چھپی ہوئی ہے. غنچوں سے چٹکتی, پھولوں سے مہکتی, فلک پر ستاروں سے چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. یہ شعر اردو کے معروف غزل گو شاعر جگر مراد آبادی کا ہے. اس شعر میں جگر چمن پر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاخ ہو, سبزہ ہو, پتے ہوں, کلی ہو یا پھول, غرض چمن کی ہر شے پر ان کا حق ہے. وہ چمن کے کسی بھی گوشے میں رہیں, موسم بہار پر ان کا حق برقرار رہے گا. جگر کے اس شعر کو دیگر پس منظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ملک کے وسائل پر ملک کے ہر شہری کا برابر کا حق ہے, چاہے کوئی شخص ملک کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو. ملکی وسائل پر اس کا بھی اتنا ہی حق و اختیار ہے جیسا کسی بھی شہری کا ہوتا ہے. ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک شخصیت کی. اردو شاعری اردو ادب کا سب سے حسین اور دلکش سرمایہ ہے. ہر دور میں اردو شاعری معاشرے کی تہذیبی صورت گیری اور ذہنی و قلبی مسرت اور وسعت کا وسیلہ بنتی آئی ہے. جہاں ایک طرف شاعری نے لوگوں کو اپنی اصلاح کا موقع فراہم کیا ہے تو دوسری طرف معاشرے کو حسن بخشنے کا بڑا سبب بھی بنی ہے. دہلی سے تعلق رکھنے والے شاعر کیلاش سمیر وششٹھ کی شخصیت ادبی دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں. ان کی غزلیں اور نظمیں ایک عرصے سے اردو کا ذوق اور شوق رکھنے والوں کو متاثر کر رہی ہیں. کیلاش سمیر غزل کے شاعر ہیں اور اردو ادب کی خدمت کو اپنا فرض مانتے ہیں. وہ کئی مشاعروں میں شرکت کر کے سامعین سے داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں. زبانیں قوموں, مذہبوں, فرقوں اور نظریوں کی نمائندگی نہیں کرتی. وہ تہذیبوں اور ثقافتی رویوں کی ترجمانی کرتی ہیں اور ان کا نہ کوئی وطن ہوتا ہے نہ مذہب. اردو ایک ایسی ہی زبان ہے جو بذات خود ایک تہذیب ہے. یہ شاندار اور جاندار زبان مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کی طرح سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. انہی میں سے ایک ہیں اردو کے معروف شاعر, ادیب اور ترجمہ نگار جناب کیلاش چندر وششٹھ سمیر, جو اردو کے علاوہ فارسی, عربی, ہندی اور انگریزی جیسی زبانوں سے بھی بخوبی واقف ہیں. آپ کا تعلق اردو زبان و ادب کے اہم ترین مرکز دلی سے ہے. یہیں آپ کی پیدائش ہوئی, یہیں پلے بڑھے اور یہیں وہ آج بھی اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے. میری پیدائش سن 1954 میں دلی کے کشن گنج علاقے میں ہوئی. یہ پرانی دلی کے آس پاس کا علاقہ ہے اور یہاں میرے آبا و اجداد 1930 میں آ کے ہی بس گئے تھے اور اس کے بعد وہ مستقل طور پر کافی عرصے تک وہیں رہے اور میری پیدائش اسی علاقے میں ہوئی تھی. سمیر صاحب کا تعلیمی سفر سرکاری پرائمری اسکول سے شروع ہوا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اردو شعر و ادب کے دلدادہ کیلاش چندر سمیر کا تعلیمی رجحان شروع سے ہی سائنس کی طرف تھا
جس کی انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ میں نے اپنے تعلیم کی شروعات کشن گنج کے ہی پرائمری سرکاری اسکول سے کی اور وہیں سے میں نے مڈل اسکول پاس کیا اور اسی علاقے کے ہائر سیکنڈری اسکول سے ہائر سیکنڈری پاس کرنے کے بعد دلی یونیورسٹی میں رامجس کالج میں بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا اور 3 سال میں وہاں سے بی ایس سی پوری کرنے کے بعد میں نے امیجنگ ٹیکنالوجی میں مولانا میڈیکل کالج سے ڈپلومہ کیا۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، اردو میں لوگوں کی دلچسپی عام طور پر اس کی شاعری سن کر پیدا ہوتی ہے۔ کیلاش چندر سمیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور اردو کے مشاعرے ان کی انگلی پکڑ کر انہیں اردو کی دنیا میں لے آئے، جہاں شعر و سخن اور ادب کا ایک پورا جہاں ان کا منتظر تھا۔ تو جب میں مشاعرے میں شاعروں کے کلام سنتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں پر سب لوگ کسی بھی بات پر بار بار واہ واہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ کون سی بات ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اور میرے والد صاحب سے پوچھا میں نے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اردو زبان ہے اور اس میں یہ لوگ شاعری کرتے ہیں۔ تو پھر میرے من میں خیال آیا کہ یہ ایسی زبان جس کو سن کر مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے، نہ سمجھنے کے باوجود بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو میں اس زبان کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے یہ زبان سیکھنی ہے، کیونکہ میری اس زبان میں دلچسپی پیدا ہو چکی تھی اور میں نے اپنے من میں یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اس زبان کو میں سیکھوں گا ہی۔ کیلاش چندر سمیر نے اردو کی تعلیم کسی اسکول یا مدرسے سے حاصل نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا اردو کا قاعدہ ان کا استاد بن گیا، جس نے آگے چل کر ان کے لیے اردو کی ایک پوری کائنات روشن کر دی۔ ایک بار میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں مجھے اردو کا قاعدہ ملا۔ اردو کا قاعدہ میں اپنے ساتھ لیتا آیا، اس قاعدے کو پڑھ کر میں نے اردو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں جیسے تین حروف کے کوئی الفاظ لکھے ہوتے تھے سراہی، اور اس کی ساتھ میں اس کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی، تو میں نے سوچا یہ سراہی ہی لکھا ہوگا، تو میں نے ان لفظوں سے اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کی اور یہ جانا کہ اس میں جو 3 لفظ ہیں اس میں سا، ہا اور را ہے۔ تو پھر میں نے ان لفظوں کو پہچاننا شروع کر دیا کہ اس میں کون کون سے حرف لگے ہیں تو وہ کیا لفظ ہوگا۔ تو اس طریقے سے میں نے کچھ کوشش کی اور میں اس کامیاب بھی ہوا۔ شاعری میں تو سمیر صاحب کی دلچسپی پہلے سے تھی۔ اردو کی شعری محفلوں میں بھی وہ بڑے شوق سے آتے جاتے تھے، لیکن خود شعر کہنے کا شوق انہیں اپنی شادی کے وقت بڑے دلچسپ انداز میں ہوا۔ یہ قصہ انہی سے سنیے۔ پہلا شعر غالباً میں نے سن 1978 میں کہا تھا اور وہ اسی سال میری شادی ہوئی تھی، اور وہ شعر میں نے اپنی وائف کے لیے کہا تھا۔ وہ شعر تھا کہ پیار کا پرکیف ترنم بن کر دل کی دھڑکن میں تم سمائی ہو، ایک نغمہ سا بن گئی ہے حیات جب سے تم زندگی میں آئی ہو۔ اردو زبان کو سمیر صاحب نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اردو سکھائی۔ اس طرح دیکھا جائے تو اردو زبان کی خدمت اور اردو کو فروغ دینے کے عمل کی ابتدا انہوں نے خود اپنے گھر سے کی۔ شاعری کے علاوہ کیلاش چندر سمیر اردو ادب کی دیگر اصناف سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور مجموعی طور سے اردو ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ اردو زبان چونکہ مجھے خود بہت عزیز ہے اور میں بڑی مشکل سے اس کو سیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے اور اس زبان کو فروغ ملے۔ اس کے لیے میں اپنے آس پاس کے لوگوں میں اردو میں بات کرتا ہوں، اردو میں اشعار سناتا ہوں، اور ان کی اردو میں جب دلچسپی دیکھتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ اردو سیکھیے، آپ سیکھ سکتے ہیں اردو زبان، اتنی مشکل زبان نہیں ہے، اور اگر آپ سیکھنا چاہیں گے تو میں آپ کی سے مدد بھی کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے اپنی فیملی کے ہی کچھ لوگوں کو اردو سیکھنے پر آمادہ کیا۔ میری وائف نے اردو سیکھی، وہ لکھنا پڑھنا جانتی ہیں اردو ادب کی موجودہ صورتحال سے وہ بہت مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ جن مشہور ادیبوں کو انہوں نے اپنی نوجوانی میں بڑے شوق سے پڑھا تھا، اس درجے کے تخلیق کار انہیں آج کے دور میں نظر نہیں آتے۔ اردو کی نئی نسل سے انہیں پھر بھی بڑی امیدیں ہیں، اس لیے اردو ادب کا مستقبل انہیں روشن نظر آتا ہے۔ موجودہ دور میں اردو ادب
یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ لکھنے والے جو پہلے بڑے بڑے مشہور جو قلمکار تھے ویسے قلمکار مجھے اب اتنے سننے میں نہیں آتے، جیسے بڑے بڑے افسانہ نگار تھے منٹو وغیرہ اور بڑے بڑے جو شاعر تھے. پر آج کل بھی اردو میں نئی نسل کافی دلچسپی لے رہی ہے اور انشاءاللہ وہ مستقبل میں کافی اچھا کام اردو میں کرے گی، مجھے اس کی امید ہے. کیلاش چندر سمیر اردو کی کئی اہم ادبی تخلیقات کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کر چکے ہیں اور کئی اداروں نے ان کی خدمات کو سراہا بھی ہے. میں نے فارسی زبان لگاتار 5 سال سیکھی، اس کے بعد میں دلی یونیورسٹی سے ماڈرن عربک لینگویج میں ڈپلومہ بھی کیا ہے، اور اس سے مجھے اردو زبان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوئی ہے، کیونکہ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کافی شامل ہیں. تو اس طریقے سے مجھے ترجمے کرنے میں بھی ان دونوں زبانوں کی جانکاری سے کافی فائدہ ہوا ہے. آج کے ڈیجیٹل دور میں بھی کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے. کتاب ہر دور میں معلومات میں اضافہ کرنے کے علاوہ انسان کی بہترین رفیق اور مددگار ثابت ہوئی ہے. قومی اردو کونسل کتابوں کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین تک اردو کی اچھی اور مفید کتابیں کم سے کم قیمت پر پہنچائی جا سکیں. آج بچوں کی کتابوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر شمع کوثر یزدانی ہیں. ہم دونوں مل کر آج گفتگو کرنے والے ہیں ان کتابوں کے اوپر. اپنی ان کتابوں کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے میں نے پہلی جو کتاب لی ہے اس کا نام ہے داستان گو آیا ہے. یہ کتاب جناب رتن سنگھ جی نے لکھی ہے. داستان گو آیا ہے میں انہوں نے ایک قصہ گو کے ذریعے، ایک جو کہانی کہنے والا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے پیڑ پودے، جنگلات کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں، اس کو اجاگر کیا ہے. اس کہانی میں جناب رتن سنگھ جی نے الگ الگ درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ نیم کا درخت، برگد کا درخت، پیپل کا درخت، چندن کا درخت وغیرہ وغیرہ کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، ان کے کتنے فائدے ہیں، اور بہت ہی آسان زبان میں بچوں کو یہ اس کہانی کو بتانے کی کوشش کی ہے. موجودہ دور میں اس کتاب کی اہمیت کافی ہے، کیونکہ پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے دوچار ہے، اور بچوں کو یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ ماحولیات کو درست رکھنا انسانی زندگی کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے. تو ایک طرح سے بچوں کو شروع سے تربیت دی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر. تو یہ بہت اہم کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اس کتاب کو. جو دوسری کتاب جس پہ ہم لوگوں کو آج بات چیت کرنی ہے اس میں یہ ہے زمین، جس کے مصنف قاسم خورشید صاحب ہیں. اس کتاب کے اندر بھی ماحولیات پہ ہی زور دیا گیا ہے. اس کہانی کے ذریعے انہوں نے گاؤں کے دیہی علاقوں میں جو پیڑوں کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کہانی کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑا پیپل کا درخت جس کے سائے میں تمام مذاہب کے لوگ کس طرح سے اپنے طور طریقے سے زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بڑا پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے بچے کھیلتے ہیں، جس کے نیچے چوپال لگتی ہے، پنچایتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کے نیچے لوگ ایون پوجا بھی کرتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، پوجا کرتے ہیں صبح سویرے، اور اس کے علاوہ جو راہگیر ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے آرام کرتے ہیں. تو اس کہانی میں انہوں نے یہ کافی مذہبی ہم آہنگی دکھانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس گاؤں میں ایک میں تھوڑا سا اس میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ ایک شیخ رمضانی میاں ہیں. شیخ رمضانی میاں کی زمین ہے جس پہ انہوں نے ایک پیپل کا پیڑ لگایا ہے جو آگے چل کے کافی بڑا گھنا درخت بن گیا ہے، اور اس درخت کے نیچے انہوں نے چبوترا بھی بنایا ہے، اور اس چبوترے پہ چوپال بھی لگتی ہے، پنچایت بھی ہوتی ہے، بچے بھی کھیلتے ہیں، اور جو راہگیر ہوتے ہیں وہ آرام بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ زمین چونکہ شیخ رمضانی صاحب کا ہے
تو اس میں ان کے بچے کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ اپنی کھیتی کریں گے اور اس پیڑ کو ہٹا دیا جائے. لیکن شیخ رمضانی صاحب کو اتنا لگاؤ تھا اس پیڑ سے, اور ان کو مطلب یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنا گھنا درخت, اتنا بڑا درخت جس سے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ اس کو کاٹ دیا جائے, اس کو ہٹا دیا جائے اور کھیتی کیا جائے. اور انہوں نے کافی بچوں کو اپنی سمجھایا, اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو مجھے دفن بھی اسی درخت کے سائے میں کرنا, اور اس پیڑ کو کبھی نہیں کاٹنا. قومی یکجہتی کا سبق بھی اس میں دیا گیا ہے. جی جی. اور ساتھ ساتھ ماحولیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے, ماحولیات کی جو اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے اس کتاب کے متعلق باتیں کی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بچوں کے لیے کافی مفید کارآمد ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر بچے اسے پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا ہر لحاظ سے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصوار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم, ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں اور غزلیں, دلچسپ مضامین, خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے, لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے, نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں.